बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इस्टेब्लिशमेंट की पॉलिसी नहीं बदली, किसके लिए नहीं बदली? और वैसे तो नहीं बदली थी, आपको याद है ना, DGISI की एक्सटेंशन हो गई, ज़ाहिर है उनकी परफॉर्मेंस थी, क्या चीज़ें थी और वो कैसे सामने नज़र आ रही हैं। और इमरान खान साहब किस किस बात से और क्यों मायूस हैं, मज़ीद किस किस की बारी आ रही है, कौन कौन अंदर होगा। और ये पॉलिसी ना बदलने का पैगाम सुनाने वाले मेजर आदिल राजा की अपनी पॉलिसी कैसे बदल रही है, मतलब उनके बारे में जो खबरें आ रही हैं वो क्या हैं, ये सारी बातें तो आपको मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं कि अगर बैंकों में आपके पैसे पड़े हुए हैं तो वो महफूज नहीं है, सोच लें, बंदोबस्त कर लें। अच्छा, वैसे मेरे ख्याल में इस तरह नहीं होना चाहिए, इसकी मे भी कोई और वजह भी हो, इसकी कुछ और तफसीलात भी हों, लेकिन खबर बड़ी ख़तरनाक है क्योंकि डिप्टी गवर्नर स्टेट बैंक सेनेट की कायमा कमेटी में पेश हुए हैं और उन्होंने वहाँ बता दिया है कि 5 लाख से ज़्यादा वाली जो रकम है वो महफूज नहीं है। महफूज किस तरह से नहीं है, मतलब वो खुदा ना खासा कुछ चुक के नहीं ले जाएगा, वो डकैती वाला मामला नहीं है, लेकिन कोई बैंक डिफ़ॉल्ट कर जाए, कोई दिवालिया हो जाए, कोई मसला हो जाए किसी बैंक का, तो वो पैसों की कोई गारंटी नहीं है। उनका 5 लाख रुपए तक की वो जो कॉरपोरेशन है उसकी तरफ से गारंटी है, 5 लाख से ऊपर के पैसों की हमारी कोई गारंटी नहीं है। अच्छा, उसकी उन्होंने जस्टिफिकेशन वहाँ पर ये दिया है कि थोड़े से लोग हैं, 6% लोग हैं जिनके अकाउंट में 5 लाख से ज़्यादा पैसे हैं। अच्छा, बिल्कुल मुमकिन है जो करंट अकाउंट वाले होते हैं, सैलरीड अकाउंट्स, उनका तो इतना नॉर्मली प्रॉब्ली शायद वो ना सेविंग ना हो, कम सैलरीज वाले कभी, और जो जो हमारे मुल्क के हालात जा रहे हैं, जिस तरह से इन्फ्लेशन है, जिस तरह से चीज़ों की कीमतें बढ़ती जा रही हैं, जिस तरह से ज़िंदगी गुजारना मुश्किल होता जा रहा है, तो सेविंग कहाँ से होगी। लेकिन वो लोग जिन्होंने सेविंग की हुई हैं, जिनकी सेविंग्स हैं, बैंकों में पैसे रखते हैं, और दुनिया भर में इनकरेज किया जाता है, और हमारे मुल्क में भी इस बात को इनकरेज किया जा रहा है कि डॉक्यूमेंटेड होनी चाहिए इकॉनमी, बैंकों के जरिए सारे मामलात होने चाहिए। तो अगर बैंक में पैसे रखे हुए हैं तो डिप्टी गवर्नर साहब ने आके कहानी सुना दी है कि वो पैसे महफूज ही नहीं है। मतलब मैं तो सुनकर हैरान हूँ। वज़ीर आज़म साहब को इस बात पे नोटिस लेना चाहिए, गवर्नर स्टेट बैंक को ज़ाहिर है खुद भी सामने आना चाहिए कि वो क्या बताते हैं। काफ़ी सारी खुद मुख्तारी भी मिल गई है ना स्टेट बैंक को, तो लेकिन SIFC है, आर्मी चीफ लोगों को बुला बुला कर बिजनेसमैन को लेक्चर्स दे रहे हैं, समझा रहे हैं, बता रहे हैं, ब्रीफ कर रहे हैं, दुनिया भर से इन्वेस्टमेंट लाने की बातें हो रही हैं। बड़ी बड़ी जब बातें हो रही हैं तो अपने मुल्क में अपने लोगों के पैसे हम उन्हें ये खबर सुना रहे हैं कि वो महफूज ही नहीं है। किस तरह हो सकता है ऐसे? इस तरह से तो इकॉनमी नहीं चल सकती। और मतलब छोटे मोटे इतने ढेर सारे बैंक्स हैं, और बाज़ बैंकों के मर्जर्स भी हो रहे होते हैं। नॉर्मली बैंक्स कहीं भागते नहीं हैं, लेकिन इक्का दुक्का कोई भी वाक़या हो सकता है ना। और अब चूँकि वो हमारी बढ़ गई है, शरह सूद भी खासी बढ़ गई है, तो लोगों का ट्रेंड भी है, पैसे बैंकों में रखने का ट्रेंड बन रहा है, बजाय वो रियल इस्टेट में जो इन्वेस्टमेंट होती थी वो इसीलिए रुकी है कि जब 20% प्लस में 21%, 22%, 22% तक इंटरेस्ट जब मिल रहा है बैंकों में, तो लोगों का उस पर उसमें दिलचस्पी बढ़ रही है लोगों की कि बैंक में पैसे रख लिए जाएँ। तो बैंक ने जवाब ही दे दिया कि जनाब आपके पैसे महफूज कोई नहीं है, गायब हो गए, भाग गए, ले गए, तो हमें ना पूछिएगा, अपने मतलब वो अल्लाह पर छोड़ दे मामला। फिर वही सियासी वाली बात कि फिर अल्लाह पे छोड़ दे, मतलब हम जिम्मेदार नहीं हैं। कैसे इस तरह से चल सकता है? तो वज़ीर आज़म साहब को, आर्मी चीफ को, जो भी ज़िम्मेदारान लोग हैं, जो भी ज़िम्मेदारान हैं, उन सबको इस हवाले से फ़ौरी नोटिस लेना चाहिए, सोचना चाहिए, देखना चाहिए। मतलब ये खबरें भी आ रही हैं, हमारे दोस्त हैं रिजवान भाई, उन्होंने ये ट्वीट किया हुआ है। ये मैं तो देख के मुझे वहाँ से पता चला, मैंने फिर वो खबर देखी, स्टेट बैंक के हवाले से मज़ीद डिटेल भी आ गई थी। तो ये सारी चीज़ें आ रही हैं, मतलब परेशानी का सबब है ये कोई आसान सी या ऐसी जाने देने वाली बात नहीं है कि मिट्टी पाओ। इसको फौरी तौर पे देखना चाहिए, लेकिन देखने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। बहुत सारी चीज़ें ये हैं कि यहाँ तो पॉलिसी बदलने की ज़रूरत है ना, कुछ चीज़ों पे पॉलिसी नहीं बदली, और ये पॉलिसी ना बदलने का रोना रो रहे हैं PTI वाले। PTI के स्पोक्स पर्सन आदिल राजा, उन्होंने 2 दिन पहले कहा था कि कोई पॉलिसी नहीं बदली। उनका ट्वीट था कि पॉलिसी नहीं बदली है इस्टेब्लिशमेंट की, PTI के हवाले से, इमरान खान के हवाले से। तो PTI को रिव्यू करना चाहिए अपनी चीज़ें, और बड़ी लंबी जद्दोजहद है, अला बला। असल में बात ये हो रही थी कुछ दिन पहले से कि शायद कोई डील हो गई है और कोई बातचीत चल रही है इमरान खान साहब के साथ ना। इमरान खान चूँकि बहुत बड़ा लीडर है और उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, बल्कि सिर्फ पाकिस्तान के नहीं, उम्मत मुस्लिमा के लीडर है, तो फ़ौज को ज़रूरत पड़ गई है उनसे बात करने की। तो जिन लोगों ने ज़रा अपनी पार्टी ने खुद ही ये बातें उड़ाई थी, तो फिर बाद में समझ आई उन्हें कि नहीं, ऐसा कोई नहीं है।
تو یہ اور بات ہے کہ عادل راجہ کی اپنی پالیسیوں کے بارے میں صورتحال مختلف ہو جائے گی. ان کی را کے ایجنٹس کے ساتھ جو گفتگو وہ ہو رہی ہے، پبلک ہو گئی ہے، جس پہ انہوں نے غصہ فرمایا، انہوں نے اس کو تردید نہیں کی، انہوں نے اس کا غصہ اس طرح کیا، انہوں نے کہا کہ اب میں ویڈیو لیکس کروں گا، آڈیو لیکس کروں گا، میں ان لوگوں کی آڈیوز بتاؤں گا. اچھا، یہ ایک طرح سے ان کی کنفیشن ہے، ان کا اعتراف جرم ہے، یا ان آڈیوز کو اعتراف کرنا ہے کہ ہاں یہ ٹھیک ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اب میں بدلہ لوں گا. تو بدلہ تبھی لیتا ہے نا آدمی جب کچھ ہوا ہوتا ہے، تو اب وہ بدلہ لیں گے تو کر لیں. اچھا، سامنے آئیں گی چیزیں جو بھی ہیں ساری. ابھی تک تو وہ بیچارے کسی اینکر کے پیچھے پڑے ہیں کہ کس کی دوسری شادی ہو گیا اور کیا ہو گیا، اس طرح کی باتوں پر آ رہے ہیں. لیکن چلے عادل راجہ کھل کر آئیں، سامنے آئیں، کیا کون سا سانپ نکالنا ہے پٹاری سے وہ نکال لیں. لیکن اصل مسئلہ یہ کہ انہوں نے جو پی ٹی آئی کو کہا ہے، وہ جو بیانیہ بنا رہے تھے پیسے لے کر اور انڈیا کی طرف سے آنے والا، وہ تو جو پٹنا تھا تو پٹ چکا ہے. بندے پیٹ رہے ہیں کا مطلب پٹائی ہونے والی بات نا. تو خان صاحب اندر ہے اور باقی لوگ بھی اندر جا رہے ہیں. وہی پالیسی. اچھا، پالیسی کی کنٹینیوٹی کی بات جب میں کر رہا تھا کہ پچھلے دنوں جب ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن ہوئی تو اس کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی تھیں کہ پتہ نہیں ہوگی یا نہیں ہوگی. لیکن ان کی ایکسٹینشن کا ایک مطلب یہ بھی تھا کہ پالیسی میں کنٹینیوٹی ہے. تو پالیسی واقعی نہیں بدلی، بات ٹھیک ہے. اور وہ صاف نظر آ رہا ہے کہ 9 مئی کے حوالے سے عدالتیں بھی بن گئی ہیں، کارروائی بھی شروع ہو گئی ہے. جن لوگوں کی ضمانتیں ہو گئی تھیں ان کو دوبارہ بلایا جا رہا ہے، ان کے خلاف بھی دوبارہ کیس کہ نہیں واپس لے کر آئے. وہ جن کا ہو گیا نا تحقیقات میں پتہ چل گیا ہے، انویسٹیگیشن چل رہی تھی، جہاں وہ قصوروار قرار پائے ہیں ان کو پکڑیں. تو پہلے ان کی ضمانتیں، ویسے تو ضمانتیں بھی چل رہی ہیں ان کی، لیکن جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے انہوں نے کہا کہ جی ہم نے ہماری جو فائنڈنگز ہیں ان کے مطابق یہ دونوں بہنیں اور اسد عمر صاحب جو ہیں وہ قصوروار ہیں. علیمہ خان نے تو انویسٹیگیشن میں جا کے مان لیا، انہوں نے کہا ہاں میں 9 مئی کو کور کمانڈر ہاؤس پر موجود تھی وہاں پر. تو اگر وہاں موجود تھیں تو پھر ظاہر ہے اس میں انوالومنٹ، پھر آگے بات آگے چلے گی نا، پھر آگے جب کیس چلے گا. تو عظمیٰ خان صاحبہ نے فوری طور پہ تو انکار کیا تھا. اب انہیں کس حوالے سے وہ تحقیقات ہوئی ہیں یہ آگے جب کیس چلے گا تو پتہ چلے گا. فی الحال ان کی ضمانتیں ہیں لیکن یہ زیادہ دیر نہیں چلیں گی ضمانتیں. 9 مئی والے واقعات میں کسی کو معافی نہیں مل رہی. خدیجہ شاہ ہوں، صنم جاوید ہوں، یاسمین راشد ہوں، وہ سارے وہ پروسیس گھوم پھر کے وہیں آ جانا ہے. فوجی عدالتوں سے ہی ٹرائل ہونا ہے. اور ٹرائل تو عمران خان صاحب کا جو اندر ہو رہا ہے اس پہ بھی پریشان ہے، خوف زدہ ہیں باقاعدہ. انہیں خوف ہے کہ انہیں لمبی سزا ہو جائے گی 10 سے 20 سال کی. اور یہ کوئی اور نہیں، ان کی اپنی بہن ہمشیرہ محترمہ علیمہ خان صاحبہ کہہ رہی ہیں. وہ کہہ رہی ہیں کہ عمران خان سے ملنے گئی تھیں، عمران خان صاحب سے جب مل کر آئی ہیں تو آ کر انہوں نے بتایا ہے جو ان کی باتیں ہیں وہ بڑی مزیدار سی ہیں. انہوں نے کہا کہ جی عمران خان صاحب کو خوف ہے کہ سائفر کے کیس میں جو خفیہ ٹرائل ہو رہا ہے اس میں وہ مجھے لمبی سزا دے دیں گے. خان صاحب اگر پبلک ٹرائل ہوگا تب بھی لمبی سزا ہوگی، اب سزا سے نہیں بچنا. اچھا، پھر ان کا پریشانی کیا ہے کہ عمران خان صاحب کا وزن بہت کم ہو گیا، کمزور بہت ہو گیا. یار ہمیں تو بتاتے تھے کہ بڑے طاقتور ہیں، انہیں اللہ پہ بھروسہ ہے اور ان کے حوصلے جوان ہیں بلند. انہیں تو ابھی کسی نے ہاتھ بھی نہیں لگایا تو ابھی سے کمزور ہونا شروع ہو گئے ہیں. اچھا، حالات یہ ہیں کہ ان کی مرضی کا بیڈز، صوفے، میٹرس، ان کی مرضی کے دیسی گھی میں پکے ہوئے دیسی مرغ کے کھانے، ان کی مرضی کے ٹائم پر ان کو ناشتہ ملنا، ان کی مرضی کے کتابیں اور میگزینز اور باقی ساری چیزیں، اخبارات. اور پھر وہ کمزور ہو گئے. مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی، واک وہ کرتے تھے، ایکسرسائز وہ کر رہے تھے وہاں پہ، تو کمزور کس وجہ سے ہو گئے ہیں؟ صرف خوف کی وجہ سے؟ اور تو کوئی بڑی تبدیلی؟ یا پھر ہاں ہو سکتا ہے کوئی چیز جو ہے نا وہ بس، اور تو کوئی وجہ نہیں سمجھ آتی جو مبینہ طور پہ کہی جاتی تھی، مطلب وہ سامنے نہیں ہے کسی کے، لیکن اس کے علاوہ تو کوئی پابندی نہیں ہے. اچھا کھانا، ریلیکس ماحول، مطلب چل ماحول جس میں انہوں نے کچھ نہیں کرنا، کوئی کام نہیں کرنا. پہلے بھی ویسے تو بہت زیادہ نہیں تھا لیکن چلے اب تو کچھ بھی نہیں کرنا نا، ریسٹ کرنا ہے. اور اس میں پھر وزن کم کیوں ہو گیا ہے؟ صرف ایک وجہ، خوف، ڈر. وہ جو ہمیں کہتے تھے نا کہ ڈرنا نہیں ہے اور خوف کے بت توڑ دو، تو اپنے ان کے خوف کے بت جو ہیں وہ ان پر حاوی ہو چکے ہیں. وہ انہیں جینے نہیں دے رہے. تو اللہ انہیں زندگی دے، لمبی زندگی دے، اور وہ دیکھیں کہ یہ 9 مئی جیسے واقعات کرنے کے بعد، ملک میں افراتفری پھیلانے کے بعد، ملک کو دہشت گردی کے کھاتوں میں ڈالنے کے بعد کیا ہوتا ہے وہ انہیں خود دیکھنے کا موقع ملنا چاہیے. اور دوسرا ان کی جو بڑی پریشانی ہے وہ ایک اور ہے، وہ ہے پریشانی نہیں بلکہ ان کی شدید مایوسی، وہ ہے صدر عارف علوی سے.
کہ عارف الوی صاحب نے اچھا نہیں کیا، وہ کہتے ہیں نا اچھا نہیں کیا تم نے میرے ساتھ، کہ انہوں نے اپنی آئینی ذمہ داری جو ہے 90 دن میں الیکشن کی جو ہے وہ پوری نہیں کی۔ حضور کسی دن ان سے ملے تو صحیح، وہ تو اب آپ کو ملنے بھی نہیں آتے، تو ان سے پوچھیں ذرا، کوئی میسیج دے کے پوچھ لیں کہ سر وجہ کیا ہوئی ہے، تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کیا وجہ ہوئی ہے۔ انہوں نے صدارت انجوائے کرنی ہے، بڑی سیدھی سی بات ہے، وہ ورنہ ٹرم پوری ہوگی نا، چلے جائیں چھوڑ کر، ایک آرڈر کریں اور اس کے بعد چلے جائیں۔ اگر ہمت کرنی تھی، اگر عمران خان صاحب کے مطابق چلنا تھا، نہیں کر رہے، خان صاحب آپ کو لفٹ نہیں کرا رہے، اب ایک ہی حل ہے، اپنی وہ جو آپ کی ہے نا گالم گلوچ بریگیڈ، اس کے ذریعے شروع ہو جائے، عارف الوی صاحب کی ایسی کی تیسی پھیر دیں جو آپ کرتے ہیں۔ آپ نے فوجیوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، جنرلز کو آپ نے نہیں چھوڑا، چیف پتہ نہیں کس کس کو کیا کیا کچھ آپ کرتے رہے ہیں۔ تو عارف الوی صاحب تو اپنی پارٹی کے بندے ہیں، آپ کے کارکن ہیں، تو لگائیں رگڑا، کر دیں شروع، اور پھر دیکھی جائے گی۔ لیکن ان سب باتوں سے نظر یہ آتا ہے کہ عمران خان صاحب مایوس ہو گئے۔ دوسرا جو سب سے اہم بات اس میں بتائی ہے انہوں نے، یہ وہی بات جو شروع میں نے کی تھی کہ وہ جو کہا جا رہا تھا کہ ان کی ڈیل ہو گئی ہے اور بات چیت ہو رہی ہے، فوج کے ساتھ بات چل رہی ہے، ان کا مجھ سے کوئی بات کرنے نہیں آتا۔ ان کی بہن نے بتایا کہ عمران خان صاحب نے کہا مجھ سے کوئی بات کرنی نہیں ہے، کوئی آیا نہیں ملنے کے لیے اور مجھ سے کوئی بات ہی نہیں کرتا۔ یہ ایگزیکٹلی ان کا جو ڈس اپوائنٹمنٹ کا جو ان کا ایک سائیکل ہے نا، جو بار بار چلتا ہے کہ مودی میرا فون نہیں سنتا، بائیڈن مجھے فون نہیں کرتا، اب پہلے وہ کہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے والے سے وہ میری بات نہیں سنتے، اور اب جب یہ خود بات کرنے کے قابل نہیں ہے، جیل میں ہے، تو اب ان کا رونا یہ ہے کہ وہ مجھ سے بات نہیں کرتے۔ تو خان صاحب یہ پرانی باتیں ہیں، کبھی کوئی، ہر طاقتور جو ہے نا اس سے آپ امید لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ آپ سے بات کرے، لیکن آپ سے بات کوئی نہیں کر رہا۔ آپ کو موقع ملا، وزارت عظمیٰ ملی، اتنی بڑی پارٹی ملی، اتنی پاپولیرٹی ملی، اور سب کچھ کو آپ نے بڑا غرق کر دیا، آسان لفظوں میں، مطلب یہ سلیس اردو میں کیا لیں، مطلب میں کوئی اور مشکل یا خطرناک لفظ نہیں بولنا چاہتا، تو یہ کر کے آپ نے کر دیا۔ لیکن ان ساری چیزوں سے عمران خان جیل میں رہیں گے، انہیں سزا ہو جائے گی، 20 سال ہو جائے گی، 50 سال ہو جائے گی، ان کی پارٹی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گی، وہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے اگر الیکشن ہوئے تو۔ اصل مسئلہ اکانومی کا ہے، اکانومی کے فرنٹ پہ جیسے میں نے ابھی یہ بینک والی بات بتائی، بہت سارے کام کی ضرورت ہے، کام ہو بھی رہا ہے لیکن ابھی مزید کام کی ضرورت ہے۔ وہ جو بڑی بڑی انویسٹمنٹس آنی تھی سعودی عربیہ سے، UAE سے، قطر سے، ہم اس کا انتظار کر رہے ہیں۔ ملک میں خوشحالی تبھی آئے گی جب بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، اور خوشحالی تبھی آئے گی جب ہماری اپنی ایکسپورٹس شروع ہوں گی۔ تو اس کے لیے کیا ورکنگ ہو رہی ہے ابھی بہت کلیئر پکچر نہیں ہے، تو اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہونے، یہ بہت سارے کام بیک اینڈ پہ چل رہے ہیں، ان پہ ورکنگ ہو رہی ہے، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سامنے آئیں گے، پھر ہمیں پتہ چلے گا۔ پولیٹیکل پارٹیز اپنی الیکشن کی تیاریاں کر رہی ہیں، نواز شریف صاحب کی آمد ہے، شور مچا ہوا ہے، اور پارٹی واقعی جینونلی ان کی پارٹی ان کی تیاری کر رہی ہے ان کی واپسی کی۔ اس سے پہلے مجھے لگتا تھا کہ وہ نہیں آ رہے، کیونکہ پارٹی میں اندرونی ذرائع سے جو خبریں ملتی تھی کوئی ہلچل نہیں تھی، کہیں بات چیت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اب بھرپور طریقے سے تیاری ہو رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کیا تیاریاں کر رہے ہیں، دیگر پارٹیاں کیا تیاریاں کر رہے ہیں الیکشن کی، یہ میں اپنے اگلے ولاگ میں آپ سے ذکر کروں گا، اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تب تک انتظار کرتے ہیں کسی بڑی خبر کا۔ شکریہ۔